बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुसलमान भाइयों, बहनों, बेटों, बेटियों, बुज़ुर्गों, राह हक़ में जब हक़ की बात आदमी करता है और अल्लाह ताला के बताए हुए अहकामात पे अमल करता है तो वो कोई भी दौर हो उसमें मुश्किलात तो बहरहाल आती है। इसीलिए किसी ने कहा था कि सतीज़ा कार रहा है अज़ल से ता इमरूज़, चराग़ मुस्तफ़ी से शरार बू लहबी। अंबियाए किराम अल्लाह ताला की महबूब तरीन हस्तियाँ होती हैं, उनको भी राह हक़ में कितनी मुश्किलात पेश आई। वो जो अलामा ने कहा था ना कि ये शहादत गए उल्फत में कदम रखना है, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। अंबियाए किराम शहीद हुए, औलिया अपने अपने औकात में थे, उनको किन किन मुश्किलात से गुज़रना पड़ा। आज हम अल्लाह ताला के एक जलील कदर नबी जो हैं उनका ज़िक्र पाक करने की सआदत हासिल करेंगे कि कैसी मुश्किलात उनको आईं और अल्लाह ताला ने उनकी किस किस लम्हे पे कैसी कैसी हिफाजत की। और वो जो कहते हैं ना, कुश्तगाने खंजर तस्लीम राह हर ज़माज़ गैब जाने दीगरस्त के, जो लोग राह वफ़ा में शहीद होते हैं उनको हर लम्हे नई हयात अता होती है, नई ज़िंदगियाँ मिलती हैं। तो आज के वाक़या में मैं आपको बताऊँगा कि एक नबी अल्लाह जो थे उनको कितनी दफ़ा एक नई हयात मिली, पहले से बढ़ के हयात मिली। ये हज़रत जरजीस अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलील कदर नबी थे और उनके दौर में जो बादशाह था वो इंतहाई ज़ालिम था, जाबिर था और वो बुत परस्त था। उसके पास एक बुत था जिसका नाम अकलून था। इसको उसने जवाहरात, हीरे और बहुत कीमती सोना चांदी लगा के इस बुत को बनाया हुआ था और वो लोगों को मजबूर करता था कि इस मेरे बुत के सामने सजदा करो। जो सजदा रेज़ नहीं होता था उसको वो ज़िंदा जला देता था या कत्ल कर देता, उसके टुकड़े कर देता था। एक रोज़ वो जंगल में इस बुत को लेके गया और सारे लोगों को इकट्ठा किया और उस बुत को बहुत आरास्ता पैरास्ता करके उसने लोगों से कहा कि जो इसको सब सजदा करो। जिन लोगों ने सजदा किया उनको छोड़ दिया, जिन्होंने नहीं किया उनको आग में जला दिया। हज़रत जरजीस अलैहिस्सलाम ने जब ये देखा तो आपकी तबीयत पे बहुत इसका दुख हुआ और बहुत गम हुआ। तो आपने सोचा कि आज मैं अल्लाह की वहदानियत का इसको सबक सिखाऊंगा, दूंगा। आप उसके पास गए, आपने कहा कि कुछ शर्म करो, अल्लाह वहदो ला शरीक की इबादत करो, उसके अलावा कोई रब नहीं, और ये तुम क्या लोगों पे जुल्म कर रहे हो। आपने अपने घर का सारा माल जो था हज़रत जरजीस अलैहिस्सलाम ने वो राह खुदा में जो था वो लुटा दिया, गुरबा को दे दिया और कुछ बाकी नहीं रहा। आपने कहा मेरे पास दुनिया तो है कोई नहीं। और जब आपने उसे कहा तुम खल्क़े खुदा को सताते हो और ये जो जुल्म होता है ये कभी बाकी नहीं रह सकता, जुल्म जो है इसका अंजाम बहुत बुरा होता है और ये सल्तनतें जुल्म से तबाह हो जाती हैं। उसे जब ये सुना तो एक फ़िरौनी अंदाज में उसका गुस्सा और वो गुस्से से आग बगोला हो गया। उसने फ़ौरी हुक्म दिया कि इनको पकड़ कर जरजीस अलैहिस्सलाम को एक लकड़ी ज़मीन में गाड़ो और इनको नंगा उसके साथ खड़ा करके इनके जिस्म को मेखों से ठोक दो और इस तरह इनको शहीद कर दो। जब आपको खड़ा किया गया और वो मेखें ठोंकी गई तो आपके जिस्म से खून का फवारा निकला, आपका चमड़ा जो था वो जिस्म मुबारक से अलग हो गया। लेकिन इस हाल में भी उन्होंने कलमे का विर्द जारी रखा, उन्होंने अल्लाह की तौहीद का ज़िक्र जारी रखा। ये जो ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द है ये सारे अंबिया करते रहे और कुफर जो थे वो हर दौर में कलमे से उनको बड़ी तकलीफ़ होती थी। इसलिए जो मैं रोज़ पाकिस्तान में कहता हूँ ना कि जिनका बाप एक और माँ नेक होती है उनको कलमा अच्छा लगता है और जो दूसरे होते हैं उनको बड़ी तकलीफ़ होती है। पाकिस्तान के अंदरूनी दुश्मन हो, बैरूनी हो, उनको कलमे से तकलीफ़ पहुँची है क्योंकि ये इस्लाम की पहली बुनियाद और ये मैं अगर कहूँ कि पहला वो रूहानी मिज़ाइल है जो चलता है दुश्मनों को, उनको तबाह बर्बाद कर देता है। कलमे को जिन्होंने मिटाया वो दुनिया से मिट गए और कलमा बाकी रहा और ता क़यामत और बाद अज़ क़यामत जो है वो कलमा ज़िंदा रहेगा। फिर आपको उन्होंने जब ये देखा तो उन्होंने लोहे की एक मेख जो थी वो गर्म करके आपके सर पे रखी, बहुत बड़ी लोहे की मेख थी। आपका दिमाग पिघल कर ताकि बाहर आ जाए, लेकिन उस हालत में भी आप ज़िक्र करते रहे ला इलाहा इल्लल्लाह का और अल्लाह ताला ने उनको उस हालत में भी सलामत रखा, आप फौत नहीं हुए। बादशाह के जो मसाहिबीन थे, जो हर दौर में आपको पता है साहिबान इक़्तिदार के साथ ये जो चम्मच पार्टी होती है, चमचा पार्टी, ये हर दौर में रही है और हर दौर में रहेगी। ये क़यामत तक ख़त्म नहीं हो सकती ये चमचा पार्टी। इसलिए मैं कहा करता हूँ कि हर दौर में आप देखें यही लोग होते हैं
وہی جو ٹوڈی علماء ہوتے ہیں، وہی جو ٹوڈی پیر ہوتے ہیں، اچھے لوگ یقیناً ہیں، لیکن جو ضمیر فروش ہوتے ہیں وہ ہر دور میں نے دیکھا ہے، ہر ایک کو صلاح الدین ایوبی بنا دیں گے، ہر ایک کو محمد بن قاسم بنا دیں گے، ہر ایک کو نیک لوگوں سے نسبتیں ان کی سلطان محمود غزنی ان کو بنا دیں گے، اور اورنگزیب عالمگیر کے لقب ان کو دے دیں گے۔ بہرحال لوگوں نے کہا، اس کے جو مصاحبین تھے، کہ جناب یہ تو معاملہ دیکھ کے یہ پھر بھی نہیں مرے، اور لوگ جو ہے یہ تو سارے گمراہ جو ہے آپ کے خلاف ہو جائیں گے، اور ان کے جو ہے موتقد ہو جائیں گے سارے لوگ۔ لہٰذا انہوں نے مشورہ دیا کہ ان کو قید خانے میں قید تنہائی میں ڈال دیا جائے، اور ان کے جسم کے اوپر ایک بہت بھاری پتھر رکھ دیا جائے، پتھر کے نیچے یہ خود ہی قید تنہائی میں مر جائیں گے، کھانے پینے کو ملے گا نہیں۔ جب آپ کو قید خانے میں بند کر دیا گیا، اور وہ بھاری پتھر جس کو کئی لوگوں نے اٹھا کے ان کے سینے پہ رکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا، اس نے وہ پتھر ہٹا دیا۔ آپ رات بھر عبادت اللہ کی کرتے رہے اور ذکر الہی کرتے رہے، لا الہ الا اللہ۔ تو آج کا تو ہمارا نعرہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے پورا، اور اللہ تعالیٰ نے شاید میری یہ ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ میں پوری دنیا میں اس نعرے کو دوبارہ زندہ کروں، چاہے کیسے بھی حالات ہوں۔ لہٰذا وہ فرشتہ آیا اور آپ کو صحیح سلامت اس نے جو تھا وہ نکال لیا، اور 7 فرشتے نے کہا کہ آپ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اب آپ اظہار نبوت بھی کر دیں، لوگوں کو بتا دیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور بالکل آپ چاہے یہ آپ کو 4 مرتبہ مار دیں، آپ جائیں اور جا کے جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو زندہ کرے گا، آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ پہلے ہی نہیں گھبرائے ہوئے تھے۔ پھر آپ نے جا کے اس کو پھر اسی طرح عبادت اور تبلیغ کرنی شروع کی۔ جب یہ کی تو دربار عام تھا، جب یہ وہاں گئے، حضرت جرجیس علیہ السلام دربار لگا ہوا تھا، بادشاہ نے کہا قید تنہائی میں ڈالا، اتنا بڑا پتھر رکھا، ہمارا خیال تھا یہ مر گیا ہوگا، یہ دوسرے دن پھر یہاں پہ پہنچ گیا ہے، اور وہاں کھانے پینے کچھ نہیں دیا۔ تو وہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا آپ یہاں کیسے آ گئے؟ آپ نے کہا وہ جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے نا، وہ ہر شے پہ جو قادر ہے، اس نے مجھے وہاں سے نکال دیا ہے، میں یہاں پہ آ گیا ہوں۔ اور وہ رب وہ ہے جس نے زمین و آسمان بنائے ہیں، جو زندگی عطا کرتا ہے، جو مارتا ہے، ساری قدرت اسی کی ہے، کائنات پہ اسی کا حکم چلتا ہے۔ بادشاہ نے کہا اس طرح یہ باز نہیں آئے گا۔ اس نے کہا جرجیس علیہ السلام جو ہے ان کے ٹکڑے کر دیے جائیں، اور کل ان کے ٹکڑے کریں۔ لیکن کل سے پہلے اس کو خیال آیا، کچھ لوگوں نے مشورہ دیا، وہی جو چمچہ پارٹی ہوتی ہے، یہ میں معذرت کے ساتھ یہ لفظ مجھے اس سے بہتر کوئی لگا نہیں، وہ جو لوگ جن کے ضمیر مرے ہوتے ہیں وہ جا کے صاحبان اقتدار یا اقتدار والوں یا چھوٹے چھوٹے اقتدار بھی جن کے پاس، ان کے ساتھ جا کے وہ مل جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا جناب اس سے بھی ایک اس کو بڑا عبرتناک، ہم اس آدمی کو جو ہے نا اس کا سبق سکھاتے ہیں، بھوکے شیروں کے سامنے ان کو ڈال دیا جائے۔ لہٰذا 7 شیر جو تھے ان کو بھوکا رکھ کے ایک کوٹری میں بند کیا ہوا تھا، اور جناب جرجیس علیہ السلام کو پکڑا بادشاہ کے مصاحبین نے، اور اوپر سے جا کے اس کوٹری کے اوپر سے سوراخ کر کے ان کو بیچ میں ڈال دیا۔ جو ہی ان بھوکے شیروں نے آپ کو دیکھا تو وہ آپ کو سجدہ کرنے لگ گئے، اور آپ کے پاؤں کو بوسے دینے لگ گئے، اور آپ اپنا ذکر الہی کرتے رہے۔ بعد ازاں جب بادشاہ کو یہ پتہ چلا، اور آپ پھر بادشاہ کے پاس دربار میں پہنچ گئے، اس نے کہا عجیب بات ہے، وہ جو بھوکے شیر تھے میں نے ان کے آگے ڈالا، یہ بندہ پھر جو ہے وہ میرا خیال تھا اس کو مار دیں، اور یہ پھر آ گیا۔ اس نے کہا کہ اب کیا کرنا چاہیے، اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا اور ان سے پوچھا کہ تم آپ کو زندہ آپ کیسے بچ گئے وہاں سے؟ آپ نے کہا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے، انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہوتی، تمہیں غلط فہمی ہے۔ بادشاہ نے جو ساتھی تھے انہوں نے کہا جی یہ تو بڑا کام خراب ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا ہم آپ کے رب کی پرستش شروع کر دیں گے، آپ ایک کام کریں، ہم آپ کا امتحان لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بتاؤ۔ کہنے لگے ہم کرسیوں کے اوپر بیٹھے ہیں، یہ لکڑی کی کرسیاں ہیں، اور ہمارے سامنے یہ لکڑی کے تھال پڑے ہوئے، ان میں کچھ چیزیں تھی پڑی ہوئی۔ کہنے لگے اگر یہ لکڑی کے تھال اسی طرح ہرے بھرے ہو جائیں جن درختوں سے ان کو کاٹا تھا تو ہم آپ کو مان جائیں گے۔ آپ نے بارگاہ رب العزت میں ہاتھ اٹھائے، وہ جو لکڑی کے سارے وہ تھے تھال، وہ سارے بالکل ہرے بھرے درخت بن گئے جن درختوں سے ان کو کاٹ کے وہ پروسیس کیا گیا تھا۔ وہ بہت پریشان ہوئے، انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ لگتا ہے کہ یہ شخص بہت طاقتور کوئی جادوگر ہے، ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں یہ ہمارا سارا کام ختم ہو جاتا ہے۔ ان میں سے ایک جو بڑا چمچہ تھا اس نے ایک مشورہ دیا، اس نے کہا جناب ایک بت میرے پاس بہت بڑا ہے،
اور اس بت کے اندر اس کو بند کر دیتے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے جرجیس علیہ السلام کو اس بت کے اندر، اس کے پیٹ کے اندر بند کر کے باہر سے اس کا منہ بند کر دیا اور نیچے آگ جلا دی اس کی۔ وہ جو تھا وہ لوہے کا بنا ہوا بت تھا یا دھاتوں کا بنا ہوا تھا، سونے چاندی کا بنا ہوا، اس کے نیچے آگ لگا دی انہوں نے، اور انہوں نے کہا اب تو یہ جو ہے کچھ نہیں بچے گا۔ وہ آگ جلتی رہی، لیکن جرجیس علیہ السلام مسکراتے ہوئے کلمے کا ذکر کرتے اس سے باہر نکل آئے۔ جب یہ حالت دیکھی تو جب جرجیس علیہ السلام جو تھے ان کو بھی جو ایک غضب اور جلال آ گیا، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انہوں نے دعا کی، یا اللہ مجھ پہ یہ اس طرح کے ظلم کر رہے ہیں۔ تو آسمان سے اندھیرا چھا گیا، آگ برسنے لگی، یہ سب لوگ بے ہوش ہو گئے اور ڈر گئے اور خوفزدہ ہو کے کہنے لگے کہ ہمیں بچا لیں، اللہ ہمیں بچا لیں، جس کو بھی انہوں نے پکارا اس وقت۔ جرجیس علیہ السلام جب کچھ دیر کے لیے تو آپ خاموش رہے، اور اس کے بعد پھر آپ بادشاہ کے محل میں ایک دن آئے اور آ کے اس کو پھر نصیحت شروع کی۔ بادشاہ نے کہا کہ آپ کے اور ہمارے درمیان جو تمہارا خدا مردوں کو زندہ کرتا ہے ہم اس کی پرستش کریں گے، لیکن ایک ہمارا آخری امتحان ہے۔ وہ کیا ہے امتحان؟ کہ آپ ہمیں مردوں کو زندہ کر کے دکھائیں۔ آپ کا رب مردوں کو زندہ کرتا ہے، آپ کر کے دکھائیں۔ آپ قبرستان میں چلے گئے اور وہاں آپ نے دعا کی تو 17 آدمی جو تھے وہ زندہ ہو گئے، جن میں سے 9 مرد اور 5 عورتیں اور 3 بچے تھے۔ ان آدمیوں میں ایک بہت بوڑھا شخص تھا، اس کی سفید داڑھی تھی اور بھویں جو تھی لٹکی ہوئی تھی وہ بھی سفید تھی اور بہت ہی نحیف و نزار تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا بابا تمہارا کیا نام ہے؟ اس نے کہا جی میرا نام مائل ہے۔ اور آپ نے پوچھا تم کب فوت ہوئے؟ اس نے بتایا کہ میں 400 سال قبل میں فوت ہوا تھا، اور آج 400 سال کے بعد جو ہے وہ میں جو ہے وہ زندہ ہوا ہوں۔ یہ دیکھ کر بادشاہ، اس کے وزیر اور اس کے جو مصاحبین تھے وہ بڑے حیران ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جادوگر نہیں ہو سکتا، جادوگر مردے تو نہیں نا زندہ کر سکتا قبرستان سے 400 سال پرانے۔ انہوں نے کہا کہ اب اس کے ساتھ ہمیں لڑائی کرنے سے ہمیں باز آ جانا چاہیے۔ یہ جو ایک وزیر تھا اس نے کہا جی یہ بڑا نیک آدمی ہے، ہمیں اس سے صلح کر لینی چاہیے۔ بادشاہ نے اپنے تکبر اقتدار کا تھا، اس نے کہا میں اس کے سامنے جھک جاؤں چاہے میں غلطی پہ ہوں؟ اس نے کہا اس وزیر کے بھی ٹکڑے کر دو۔ لہٰذا اس وزیر کو انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو بھی مروا دیا۔ اس کے بعد ایک اور جو اس کا جو تھا مصاحب یا جو بھی اس کا تھا نائب، اس نے کہا جناب میرے ذہن میں ایک مشورہ آیا۔ ایک یہیں شہر کے باہر ایک بڑا ہی مفلس عورت رہتی ہے، اس کا ایک نابینا بچہ ہے، ان کے اکثر فاقے گھر میں رہتے ہیں، اس کو ہم وہاں بند کر دیتے ہیں، باہر پیرا لگا دیں گے، یہ بھوکا اندر مر جائے گا۔ انہوں نے جا کے اس گھر کے اندر جرجیس علیہ السلام کو پکڑا، بند کر دیا، دروازے کو تالا لگا دیا، باہر بندے کھڑے کر دیے، نہ کوئی اندر جائے نہ باہر آئے کچھ۔ آپ روزے سے تھے، جب شام کو افطاری کا وقت ہوا تو آپ نے اس بڑھیا سے پوچھا مائی صاحبہ کچھ کھانے کو ہو، کوئی چیز، کوئی کھجور ہو، کوئی روٹی کا ٹکڑا؟ اس نے کہا میں جنگل میں رہتی ہوں، آج تو بالکل ہمارے گھر میں کچھ نہیں، اور یہ جو میرا بچہ ہے یہ اندھا نابینا ہے اور بیمار ہے۔ اور آپ نے کہا اچھا کوئی بات نہیں۔ اس گھر کا جو ستون تھا آپ نے اللہ کا نام لے کر اس پہ ہاتھ رکھا تو وہ ایک پھلدار درخت بن گیا، اور ایسا پھل جیسا اس بڑھیا نے کھایا اور آپ نے بھی کھایا، اس کے بچے نے کھایا، جیسا پھل انہوں نے زندگی میں کبھی دیکھا نہیں تھا۔ وہ بڑھیا سمجھ گئی کہ یہ تو کوئی بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے بڑے محبوب بندے ہیں۔ اسے کہا آپ مہربانی کریں میرے بچے کو بھی دم کر دیں کہ یہ درست ہو جائے۔ آپ نے اس کو دم کیا، اللہ کا نام لے کے کلمہ پڑھ کے، وہ بچہ بالکل بھلا چنگا درست ہو گیا، تندرست ہو گیا۔ آپ وہاں رہنے لگے۔ کچھ دنوں بعد بادشاہ کا وہاں سے گزر ہوا، اس نے کہا ذرا پتہ تو کریں وہ اس کا کیا حال ہے، مر گیا ہوگا، سوکھ گیا ہوگا وہ جس کو ہم نے بند کیا تھا۔ جب دیکھا تو وہاں ایک بہت خوبصورت درخت پھلدار اس بڑھیا کے وہ صحن میں نظر آیا۔ بادشاہ گیا، اس نے کہا یہ درخت جو ہے اس کو ہم جلا دیتے ہیں اور اس کو کاٹ دیتے ہیں، یہ تو اس درخت سے پھل کھا رہا ہے۔ جب اس کی نیت خراب ہوئی تو ادھر جرجیس علیہ السلام نے دعا کی، وہ جو ہرا بھرا درخت تھا وہ پھر ستون کی شکل میں بن گیا۔ بادشاہ بڑا نادم ہوا، لہٰذا اس نے کہا کہ ایسے کریں، اب اس کا کوئی حل نہیں، ہم اس آدمی سے جان چھڑائیں ورنہ ہماری تو ساری جو مخلوق ہے وہ اس سے متاثر ہو رہی ہے، مسلمان ہو جائے گی۔ اس نے کہا ان کو پہلے قتل کریں، حکم دیا، پھر ان کو جلا دیں اور ان کی راکھ کو بند کر کے اور جا کے دریا میں قطرہ قطرہ کر کے وہ راکھ کو بہا دیں۔ لہٰذا آپ کو شہید کیا گیا، آپ کے ٹکڑے کیے گئے، آپ کو جا کے انہوں نے وہ جو تھا دریا میں وہ آپ کی جو راکھ مبارک تھی جسم کی اس کو پھینکتے گئے۔
اوپر سے اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حکم دیا کہ اس راکھ کو فوری اکٹھا کرو، راکھ اکٹھا کرنا شروع ہو گئی، اور دیکھا کہ دریا کے اوپر وہ پہلے راکھ جو ہے اس کا ایک ڈھیری سی اکٹھی ہوئی ہے، پھر اس کو آہستہ آہستہ اس میں شکل بننی شروع ہوئی۔ دیکھا تو جرجیس علیہ السلام جو تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو حیات دی، وہ باہر نکل آئے مسکراتے ہوئے، اور پھر وہ ذکر کر رہے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، اس کی حمد و ثنا کرو، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ان اللہ لا کل شیء۔ یہ سمجھنا چاہیے صاحبان اقتدار کو، سدا اقتدار بادشاہی رب کی ہے، باقی تو لوگ دنیا میں آتے ہیں بس چلے جاتے ہیں، کچھ پتہ نہیں۔ یہ اقتدار دھوپ چھاؤں کا ہوتا ہے، لیکن ابلیس بھی تو ساتھ لگا ہوتا ہے۔ بادشاہ نے کہا یہ مر گئے، ان کی خاک بھی ہم نے دریا میں بہا دی، اس کے باوجود یہ اس طرح ہے، تو اب ہم اس کا تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم کیا کریں، کوئی اس کا حل ہونا چاہیے۔ اسے کہا ایک حل یہ ہے، کہنے لگا جی ہمارا آپ سے مقابلہ اب کوئی نہیں، آپ ایک کام کریں، میں بھی مسلمان آپ کا ساتھ ہو جاؤں گا۔ وہ یہ ہے کہ آپ ایک دن میرے ساتھ چلیں اور جا کے آپ بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں، تو میری عزت رہ جائے گی۔ لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ میری عزت رہ جائے، اس نے کہا میری بھی عزت رہ جائے گی، لوگ کہیں گے چلیں جی 50-50 ہو گیا، ان کی بھی بات مان لی۔ حضرت نے کہا ٹھیک ہے چلیں گے۔ جب وہ یہ طے ہو گیا اور دوسرے روز جب آپس میں صلح ہوئی تو بت خانے کی طرف چل پڑے۔ اب جو مسلمان اس دور کے تھے ان کے دل میں وسوسے پیدا شروع ہونے ہو گئے کہ یہ کیا ہے، حضرت جرجیس علیہ السلام ہمیں توحید کا درس دیتے تھے تو یہ بت کو سجدہ کریں گے۔ ان کو حکمتیں نہیں پتہ ہوتی، ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ اللہ والوں کی وہ جو کام ہے ان میں کیا کیا حکمتیں پوشیدہ ہوتی۔ آپ نے تو سجدہ کرنا ہی نہیں تھا، بت کی عبادت اللہ کا نبی تو کر ہی نہیں سکتا نا، ناممکنات میں سے ہے۔ اسی لیے واقعہ غرانیق جو بہت کفار نے پھیلایا تھا نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو اس پہ بہت لوگوں نے لکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم توحید، آپ کی جنگ کیا تھی؟ جنگ ہی یہی تھی کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ آج کے بعد مولوی اٹھتے ہیں اور دیگر شخصیات کو کہتے ہیں جی فلاں ہستی جو تھی وہ بھی وحدہ لا شریک تھی۔ یہ ساری جنگ جو ہے یہ ازل سے ابد تک وحدہ لا شریک پہ ہے، اللہ ہی وحدہ لا شریک۔ اللہ بادشاہ نے کہا، اب بادشاہ جو تھا اس کے اعصاب جواب دے گئے، اس نے کہا کہ جتنی تکلیفیں دی، جتنی دفعہ ان کو شہید کیا، یہ زندہ ہو جاتے ہیں، اب اچھا یہی ہے کہ میں ان سے صلح کروں۔ یہ سوچ کے کہنے لگا کہ اصل بات یہ ہے کہ میرے پوزیشن خراب ہو جائے گی، لوگوں کی نظروں میں گر جائے گی۔ آپ ایسے کریں کہ آپ ایک دفعہ میرے بت کو سجدہ کر دیں بت خانے چل کے، اور پھر میں آپ کے دین کو قبول کر لوں گا، لہٰذا آپ میرے ساتھ چلیں۔ چل پڑے۔ حضرت جرجیس علیہ السلام جب چلے تو بعض لوگ جو تھے ان کے دل میں وسوسے شیطان نے ڈالنے شروع کر دی جو مسلمان تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، وہ حکمت کو نہیں عام لوگ سمجھ سکے۔ آپ چلے گئے اور آپ ساری رات جو تھے وہ عبادت میں مصروف رہے۔ یہودی بڑے خوش تھے، دوسرے لوگ خوش تھے کہ اچھا ہوا اب یہ جو اللہ کے سچے نبی ہیں یہ بھی بت کو سجدہ کریں۔ جب آپ عبادت میں مصروف تھے تو آپ نے پیچھے ایک عورت عبادت میں مصروف تھی، پتہ چلا وہ تو بادشاہ کی بیوی ہے اور اس کے دل میں ایک انقلاب بپا ہو چکا ہے، اس نے اپنی گود میں بچہ پکڑا ہوا ہے۔ صبح جب ہوئی تو آپ اس کے ساتھ بت خانے کے دروازے کے پاس گئے، وہاں 70 بت تھے، ہیرے جواہرات سے جڑے ہوئے بت وہ پڑے ہوئے تھے۔ آپ نے اس بچے کی طرف دیکھا اور اس بچے کو آواز دی، اس نے جواباً کہا لبیک یا نبی اللہ۔ تو حضرت جرجیس علیہ السلام نے اس بچے کو فرمایا، چھوٹا بچہ تھا گود کا، آپ نے فرمایا کہ والدہ کی جو گود سے اتر کے آؤ، میرے پاس آ جاؤ۔ وہ بچہ چل کے آپ کے پاس آ گیا۔ آپ نے کہا اندر جاؤ اور سب بتوں کو کہو تمہیں جرجیس علیہ السلام بلاتے ہیں۔ جب اس ننھے بچے نے جا کے کہا تو سارے بت سر کے بل آ کے آپ کے قدموں میں گر گئے۔ آپ نے اسی وقت جو تھا اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، آپ نے پاؤں مارا ایک بت کے اوپر، وہ سارے بت زمین کے اندر اسی وقت غرق ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا آپ نے میرے دیوتاؤں کو ہلاک کر دیا۔ آپ نے کہا تاکہ تجھے معلوم ہو جائے کہ یہ کسی نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں جن کو تو مانتا ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ساری کائناتوں کا مالک ہے۔ دوبارہ پھر دہرایا۔ اب آپ نے دیکھا تو شیطان بھی، ابلیس بھی وہاں کھڑا تھا۔ آپ نے ابلیس کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تو ملعون، یہ تو کیا کر رہا ہے، خود بھی تو ہلاک ہوا اور اس خلقت کو بھی ہلاک کر رہا ہے، خود بھی دوزخ میں گیا، لوگوں کو بھی دوزخ میں لے جائے گا، بتوں کی پرستی کراتا ہے۔ ابلیس نے جواب دیا، ابلیس نے کہا کہ آپ علیہ السلام کو معلوم نہیں ہے کہ میرے نزدیک یہ بڑی امپورٹنٹ بات میں کرنے لگا ہوں میرے مسلمان بھائیوں بہنوں۔ ابلیس نے کہا میرے نزدیک ایک آدمی کو راہ راست سے بھٹکانا تمام چیزوں سے زیادہ پیارا ہے۔
وہ جو سید علی مرتضیٰ شیر خدا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا تھا نا کہ علی اگر ایک بندہ تیری وجہ سے راہ ہدایت پہ آ گیا تو یہ قیمتی ترین سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے. یعنی آج کے دور میں یوں سمجھے کہ 100 مرسیڈیز یا 100 رولز رائس سے بہتر ہے کہ ایک آدمی جو ہے آپ کے وجہ سے وہ راہ راست پہ آ جائے. تو ہم تو اسی ڈیوٹی پہ لگے ہوئے ہیں اللہ رسول کا پیغام دینے کے لیے. نیز آپ کہا کہ اس کو آپ نے کہا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تم نے سجدہ نہیں کیا اور تم راندہ درگاہ. اس نے کہا مجھے پتہ ہے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، میں نے نہیں کیا. میں نے دوزخ منظور کر لیا لیکن میں سجدہ نہیں کیا آدم کو. پھر آپ نے بادشاہ کی عورت کی طرف دیکھا تو اس عورت نے کہا بادشاہ کو کہ تو نے اتنے عذاب دیے، اتنی تکلیفیں ان کو دی، مصیبتیں دی، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کو زندہ رکھا، تم باز آ جاؤ. اور حضرت جرجیس سے کہا کہ اس کو دعا کریں یہ غرق ہو جائے. بادشاہ نے کہا اچھا تو بھی اس سے متاثر ہو گئی ہے. اس نے اسی وقت اس کو اپنی بیوی کو قتل کروا دیا. اس کے بعد اس عورت نے جو تھا قتل جب اس کو کرنے لگے تو اس نے کہا کہ ان کے لیے بد دعا کر دیں. اور یہ جب اس کو قتل کیا جا رہا تھا تو جرجیس علیہ السلام نے دیکھا کہ فرشتے اللہ کے آئے اور جنتی حلے جو تھے وہ اس عورت کو پہنا کر جنت کی طرف لے گئے. تو جرجیس علیہ السلام نے پھر دعائے ضرر کی جب کہا کہ الہی یہ کسی طرف نہیں آ رہے، تیری توحید کو نہیں مانتے، تجھے وحدہ لا شریک نہیں مانتے. بس ہاتھ اٹھائے تھے، ایک بجلی چمکی اور یہ جہان سارا تاریک ہو گیا اور زمین پھٹی. بادشاہ اپنے لشکروں سمیت اور وہ تمام لوگ جو مشرک تھے وہ سارے غرق ہو گئے. اس سے ہمیں سبق میرے بھائیوں بہنوں بیٹیوں یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر اگر یقین کامل ہو تو اللہ تعالیٰ فتح نصیب کرتے ہیں. یہ جو ہم جہاد کر رہے ہیں کہ یہ جو 3 مسجدوں میں مسجد وزیر خان بادشاہی مسجد اور جو مسجد غوثیہ مسلم ٹاؤن میں جو کچھ مسجدوں کی بے حرمتی خانہ خدا کی ہوئی ہے یہ ہم جہاد کر رہے ہیں اور آپ میرے ساتھ ہیں. مجھے روز پیغام ملتے ہیں اللہ کے فضل سے. ہماری کامیابی یقینی ہے، فتح ہماری یقینی ہے. اللہ وحدہ لا شریک ان لوگوں کو جنہوں نے یہ بے حرمتی کی، ان کے جو ساتھی تھے، ان کو جو سپورٹر تھے، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی یہ کیسے ذلیل و رسوا ہوں گے. اور وہ نعرہ ہم نے لگاتے رہنا ہے کیونکہ یہ کلمے کا نعرہ جو ہے یہ لگایا تھا تو پاکستان بنا تھا، لگاتے رہیں گے تو پاکستان بچا رہے گا انشاءاللہ تعالی. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.